अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान के बहुत से इशूज में से एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान में आने वाले सालों में पानी की किल्लत का मसला बहुत शदीद हो सकता है और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब जो कि नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं, आज उन्होंने एक मुख्तसर पैगाम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये अपील की है कि डैम्स के हवाले से खासतौर पर पाकिस्तान में जो इस वक्त क्रूशल और क्रिटिकल सिचुएशन है, पानी को स्टोरेज करने से लेके पानी का कितना ज़ख़ीरा होना चाहिए, उस हवाले से जो सूरत हाल है उसको देखते हुए उनका ये कहना है कि डैम्स बनाना अब नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो फ़ी कस $1000 अगर अतिया करें तो इससे पाकिस्तानी हुकूमत इस चीज़ को प्रैक्टिकली पॉसिबल बना सकेगी। लेकिन क्या वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये जिम्मेदारी है? और अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर भी देते हैं तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत इन डैम्स में जो कि काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट्स पेंडिंग नज़र आ रहे हैं, क्यों इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर सकी है? और अगर नहीं कर सकी तो जो इसके जिम्मेदारान हैं, क्या उनको इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और वादा वफा किया और वो था यकीनन दोस्ती के हवाले से जो दूसरे मुमालिक हैं, ख़ास तौर पर भारत की अगर हम बात करें तो करतार सिंह बॉर्डर खोलने का जो फैसला किया गया है सिख यात्रियों के लिए, फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात भी की है। लेकिन एक अच्छा मैसेज भारत यानी कि एक पड़ोसी मुल्क की तरफ गया है, उसके जवाब में वहां से किसी किस्म का कोई जेस्चर नजर नहीं आता है, बल्कि वही सर्द मोरिया में नजर आती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान कितनी मर्तबा और दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाए और अगर उसके जवाब में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में शरीफ फैमिली के खिलाफ 3 रेफरेंसेस जो फाइल किए गए थे 1 साल पहले, उसको पूरा 1 साल अब मुकम्मल हो चुका है और इनमें से एक रेफरेंस यानी कि एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आ चुका है, 2 का अभी भी इन प्रोसेस है। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। जहां 1 साल हो चुका है इन तीनों रेफरेंसेस को, वहीं एक और JIT भी तश्कील दी जा रही है और वो जरदारी साहब भी उसके निर्गे में आते हैं उस JIT के। और इसकी वजह यह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट एक नई JIT तश्कील देने का फैसला कर चुकी है। कितना इंपॉर्टेंट होगा इस JIT का बनाया जाना और पिछली JIT पे भी जितने सवाल उठे थे, इन तमाम इशूज पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से आगाज करूंगी। मेरे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी, और इसके अलावा इमरान खान साहब, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आगाज सर मैं आपसे करूंगी। सर ये बताइएगा कि खान साहब ने बहुत से वादे किए और उसमें से अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की है कि उन पर अमल दरामद भी किया जाए। सर ये डैम्स का जो इशू था, चीफ जस्टिस ने इनिशिएटिव लिया, फंड्स बनाने के लिए एक अकाउंट खोला, लेकिन हमने उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं देखा। अब खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें शामिल करने की दरखास्त की है। आपको लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों पे ये बोझ डालना चाहिए? देखिए, ये बोझ तो हम सबका हक बनता है इसको उठाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। जो हमारे डैम्स की और जो दरियाओं की सूरत हाल हुई है वो इंतहाई अलार्मिंग है। अब हमारा जो आम पाकिस्तानी है वो सिर्फ इसको ऐसे देखता है कि दरियाओं में पानी आ रहा है, डैम्स में पानी भर रहा है या नहीं भर रहा, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन कुछ और है। जो आपका ज़ेर जमीन पानी है, जमीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, और दुनिया इसकी प्लानिंग इस लेवल पे करती है कि वो ये देखते हैं कि जो पौधा हम लगा रहे हैं वो पौधा कितने गैलन पानी रोजाना पीता है या माहाना कितने गैलन पानी पीता है। हमारे यहां पे कोई प्लानिंग इस बारे में हुई नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने कौन से दरख्त लगाने हैं, कौन से पौधे लगाने हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने नए डैम्स बनाने हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने किसी जगह पे वाटर रिजर्व बनाने हैं जिसकी वजह से जो ज़ेरे जमीन पानी है अगर वो कम हो रहा है तो उसको हमने वापस रिचार्ज कैसे करना है। इस बारे में पाकिस्तान में कभी प्लानिंग नहीं हुई। हमने इतनी बुरी तरह जंगलात को यहां पे काटा है कि जो बारिशें थी बहुत बड़ी मिकदार में हुआ करती थी, स्पेसिफिक एरियाज में हुआ करती थी, वो बारिशें भी हमें यानी कभी बारिश होती है तो सिर्फ हमें सैलाब ही मिलता है, उसके अलावा बारिश हमें प्रॉपर जो बारिशें होती थी वो बारिशें भी मिलना बंद हो गई। तो ये एक लगातार डैमेज है जो पाकिस्तान को पहुंचा है। जो डैम्स बनने चाहिए थे वो माजी में बन गए, उसके बाद जो लगातार डैम्स बनने का सिलसिला चलना चाहिए था वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। सॉल्ट रेंज के अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी थी कि वहां पे छोटे बड़े बहुत सारे डैम्स बनाए जाते, लेकिन नहीं बनाए गए। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, हमारी हुकूमतों की तरजीह नहीं रहा, वो दूसरे कामों को अपनी तरजीह बनाते रहे। हम बड़ी बुरी तरह तबाह हुए हैं इस सूरत हाल में। अभी आप देखिएगा जब नेचर रिएक्ट करती है तो कराची के अंदर हीट वेव आती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एकदम।
جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے اب سیلاب آتے ہیں, جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے زلزلے آتے ہیں, جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو سموگ آتی ہے, جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو موسم بہت بری طرح تبدیل ہوتا ہے, آپ کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں, آپ کی آندھیوں اور جھکڑ چلتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. اس سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ کو نیچر کو ریوائیو کرنا پڑے گا. بہت بڑی مقدار میں آپ کو جنگل لگانے پڑیں گے, بہت بڑے بڑے واٹر ریزرو آپ کو بنانے پڑیں گے, آپ کو زیر زمین پانی کی سطح کو اوپر لانا پڑے گا, ڈیم جن کے اوپر کام رکا ہوا ان کو مکمل کرنا پڑے گا. یہ صرف بجلی کی بات نہیں ہے سنا, معاملہ بجلی کا نہیں ہے, معاملہ سروائیول کا ہے. آپ بجلی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا ماحول تباہ ہو گیا تو آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں. بجلی آپ کی ضرورت ہے, لیکن جو آپ کا ماحول ہے وہ آپ کی بقا ہے. ہم نے ماحول کو تباہ کیا انفارچونیٹلی. اب اس کے ریوائیول کا وقت ہے. 40 سال لگاتار ہم نے مار دی ہے, تقریباً 30 سے 40 سال ہم نے اپنے ماحول کو, اپنے آس پاس کا جس کے اندر ہم نے سانس لینا ہے, اپنی آب و ہوا کو ہم نے خراب کیا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیڑا بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا. اوورسیز ہوں, لوکلز ہوں, پاکستانی کمیونٹی ہو, صحافی ہوں, بلکہ میرا خیال ہے عمران, ہم نے معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, لیکن ہم نے بہت دیر کر دی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 24% بھارت, آپ ہر چیز میں انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں, 1.9% پاکستان کا جنگل ہے. یہ تو آپ یہاں تو کھڑے, افغانستان سے بری آپ کی صورتحال ہے جنگلات میں, بنگلہ دیش سے بری آپ کی صورتحال ہے جنگلات میں. اچھا میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں, کہاں 24%, کہاں 1.5%. اچھا آپ سر جو کچھ آج عمران خان صاحب نے اپنی اس خطاب میں کہا ہے, انہوں نے کہا 2025 تک اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے تو ہم خوش سالی کی طرف چل جائیں گے. ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, بٹ اب یہ ضرورت خان صاحب کیوں انیشیٹ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بات ہوتی رہتی تھی ماحولیات کے اوپر, لیکن انیشیٹو کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ دیکھیں سنا, سب سے زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ایشوز جن کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایکسپرٹس کا عام طور پہ کنسنسس رہا ہے, ان میں 2-3 بڑے ڈیم شروع میں تھے 80s میں. اب یہ اتنی بات ہو چکی ہے کالا باغ ڈیم کی. اب اس وقت جب یہ پلان کیا گیا تھا 80s میں, $5 بلین ورلڈ بینک کہتا رہا لے لیں, پھر اس پہ کہا گیا کہ جی نہیں اس کی ہائٹ اوپر ہے, اس کو نیچے کر دیں, وہ بھی کر دیا, نوشہرہ ڈوب جائے گا. کتنی کنٹروورسی کہاں سے کہاں. اب وہ اتنا کنٹروورشل سر ہو چکا ہے کہ اب اس کے اوپر چلیں میں صرف ایک جملہ ایڈ اس میں کروں گا کہ یہ صرف ریکارڈ کے لیے بتانا چاہوں گا کہ وہ بندہ ضیاء الحق صاحب مرحوم تیار ہو گئے تھے کہا جاتا ہے, لیکن جنرل فضل حق جو ان کے گورنر تھے, انہوں نے KP کے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ اس کو آپ چھوڑیں, یہ بہترین ایشو ہے ہمارے پاس سیاستدانوں کو لڑانے کے لیے, اس میں ہم نہیں پڑیں گے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بھئی جب آپ کو اندازہ تھا کہ یہ 4,500 میگا واٹ کا اگر یہ ڈیم اس وقت بن جاتا تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اب بدلتے حالات میں تو اب یہ چیزیں تو چھوڑ دیں. ایک نیس القوم ہم نے تو دیکھا ایپیتھی ہے, جس انداز سے ڈس انٹرسٹ ہم نے شو کیا, درخت کاٹے, پانی کا خیال نہیں کیا. اب مجھے یاد ہے کوئی 22 سال پہلے کے قریب ورلڈ بینک نے, انہوں نے وابڈا والوں نے 432 سائٹس آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ چھوٹے بڑے ڈیم کون سے 50 میگا واٹ 100 میگا واٹ کیا چھوٹے ڈیمز وہ بھی نہیں بنائے گئے. پھر آپ یہ بڑے ڈیم آ گئے. اب دیکھیں اب آ گئی فائنلی ان کی بات پہ اگر آ جاتے ہیں عمران خان کی. دیکھیں اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بڑا واضح طور پہ منع کر دیا, ورلڈ بینک نے کہ جی ہم دیا میر پاشا کے لیے ہم نہیں پیسے دیں گے. آج سے پہلے ہو سکتا تھا. اب اس میں ہندوستان کی بھی شرارت ہے. انہوں نے ان کی لابیز واشنگٹن صرف سائٹ پہ تختی لگا کر وہی بیٹھے ہیں. اب دیکھیں نا یہ جھگڑا دیا میر کا جو تھا جی, وہاں پہ بھی پہلے لڑائی ہو رہی تھی, ری سیٹلمنٹ کے ایشوز تھے, 2-3 دفعہ لوگوں نے زمینوں کے پیسے لیے. پھر کہ جی ڈیم کہاں بنے گا, پاور ہاؤس کہاں بنے گا, پھر طے ہو گیا جی ایک جگہ دیا میں اور ایک جگہ میر میں پاور ہاؤس بنے گا, ایک ڈیم بن. ابھی تک مسئلہ یہ بھی اب 4,500 میگا واٹ سے زیادہ کا ہے پروجیکٹ ہے. اب اہم سوال ہے کون پیسے دے گا. اب لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے اعتماد کا کھلواڑ ہوا. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ملک سنبھالو قرض اتارو, $700 ملین آج تک نہیں پتہ چلے کہاں گئے. اس لیے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے یقیناً لوگوں کے جو ہے نا وہ خدشات ہیں کہ ہم کیا کریں. لیکن اب کیونکہ عمران ایک انٹیسٹڈ آدمی ہے, عمران کا ریکارڈ آپ لاکھ اس شخص سے اختلاف کریں لیکن فائنینشیل کرپشن, امبیزلمنٹ, فائنینشیل irregularities میں کبھی ان کا نام نہیں ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس حوالے سے اگرچہ چیف جسٹس کا بڑا نوبل ایک جیسچر تھا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے گئے, لیکن تقریباً 125 ارب کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اب یہ میرا خیال ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کال اثر کرے گی. صرف کہتے ہیں جی نارتھ امریکہ میں صرف جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کے اوور 100 بلین ایسٹس ہیں, ان کے پیسے کیش ان کے پاس ہے, وہ بھی دے سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں $20 بلین بھجواتے ہیں ہمارے سالانہ ہمارے اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ وہ
سوال یہ ضرور پوچھیں گے جی ہم کیوں دیں. ہاں اب ان کو نظر آئے گا کہ کہنے والا کون بندہ ہے, کیا وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران پہ لوگ ٹرسٹ کر کے شاید اس حوالے سے کنسیڈر کریں گے. اور یہ سب سر یہ جو بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ 2025 تک ہم خشک سالی کی طرف چلے جائیں گے, ڈیمز نہیں بنائے. پھر سر اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواست کی ہے, خلیجی ممالک سے بھی کی ہے. آپ کے خیال میں اس اپیل پہ کوئی ریاکشن آئے گا؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو سکے گا پاکستانیوں کے لیے, ڈیمز بن سکیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ جو ماحولیات کا ایشو ہے اس کو کچھ سیریس لے سکے گی آنے والے سالوں میں یہ گورنمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ کہ پاکستان کے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک پاکستان کے ساتھ خیر خواہی رکھتے ہیں, وہ کام بھی کریں گے, لیکن کبھی بھی قومیں جو ہیں اوورسیز جو ان کے لوگ ہوتے ہیں جسے ڈائسپورا کہتے ہیں اس سے نہیں بنتی. آپ اندازہ کریں کہ 1,20,00,000 لیبنیز جو ہیں وہ دنیا پوری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے تقریباً 40 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بیروت میں اور اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں. تقریباً $20 بلین وہ ہر سال بھیجتے ہیں, لیکن لبنان ترقی نہیں کر سکا کیونکہ بنیادی طور پر ترقی انہیرنٹلی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور جہاں کے لوگوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. پاکستان کے ساتھ ایک کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے سارے معاملے کے اندر. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے جو پلانرز تھے انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے وہ پاور پروجیکٹس لگانے ہیں جن میں سے ہمیں کمیشن ملے گی. یعنی آپ تیل لے کے آئیں گے, تیل سے ایک پاور پلانٹ بنے گا, آئی پی پیز لے کے آئیں گے, فلاں لے کے آئیں گے. پانی کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا. جس ملک کے اندر دیامیر بھاشا ڈیم کا ایلوکیٹڈ پیسہ جو ہے وہ ایل این جی کی پائپ لائن بچھانے کے اوپر بچھایا جائے کیونکہ آپ نے قطر کے ساتھ جا کے معاہدے کرنے ہیں اور وہاں سے آپ نے کمیشنیں کھانی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے, اور یہ لٹکانا چاہیے ان لوگوں کو. آپ سوچیں کہ انگریز تھا نا, ہمارے سے باہر سے آنے والا رولر تھا, اس نے رن آف دا مل پہ پروجیکٹ لگائے ہیں. کبھی آپ رسول جائیں, آپ کو رسول میں نہر کے اوپر اس نے بجلی گھر بنایا ہوا ہے, اس سے اور وہی نہر آگے شادی وال آتی ہے, شادی وال نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے. منگلہ کے اندر منگلہ نیچے اترتا ہے, رن آف دا مل پہ بنایا ہوا ہے. آپ کے پاس اتنے زیادہ سائٹ تھے. میں ابھی کلام گیا ہوا تھا کچھ دن پہلے, کلام میں انہوں نے ایک پروجیکٹ لگایا ہے. خراب تو انہوں نے کیا 700 روپے لوگ کہتے ہیں ہمیں 24 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 700 روپے میں ہمیں ملتی ہے. یہ ہے کرمنل نیگلیجنس. تھوڑا سا کسی حد تک امجد صاحب سر یہ جو تمام سچویشن ہے, ٹھیک ہے خان صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا, لیکن اگر سے دیکھا جائے اور یہ سب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں پہ ڈالنے کی ذمہ داری کی نوبت کیوں آئی ہے. جس طرح میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تو پاکستانی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی نا سر کہ اس ایشو کو, اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے, بٹ وہ کیوں نہیں کر سکے. ایک بات یہ ہے کہ پہلے تو بالکل جو عوریہ صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ فیول تیل ہم اس پہ یا گیس پہ چلائیں گے تو وہ امپورٹڈ اور مہنگا پڑے گا, اور اس میں قیمتیں بھی ویری کرتی رہتی ہیں. اسی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں بھی یہ ایلیمنٹ شامل ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں کمیشن تھی, لوگ اپنے لیے زیادہ سوچتے ہیں, ملک کے لیے کم سوچا. تو ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا اور اس کی طرف یہ گئے, حالانکہ وہ ماحولیاتی طور پہ جیسے بھی کوئلے والے لگائے ہیں تو ماحولیاتی طور پہ بھی ابھی سوٹ نہیں کرتے, ملک کو لگنے نہیں چاہیے تھے. دوسری طرف چیز یہ ہے کہ یہ لگتا یوں ہے کہ کوئی اندر ایسی خواہش تھی نہیں کہ کوئی بڑا کام کر کے ہم دیکھیں. جو مشکل کام جس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے, پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے کرنا پڑے, وہ تو آپ نے کیا نہیں. اب چیز یہ ہے کہ جو باہر پاکستانیوں کو جن کو کی یہ اس دفعہ یہ فنومن آیا ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ یہ باہر سے لوگ پرپوزلز بھیج رہے تھے, لوگ باہر سے اپروچ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ یہ اسکیم لانچ کریں, لوگوں کو یہ کہیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لوگ میں نے جو پڑھے تھے میسیجز وغیرہ اس میں $10,000 تک کی بات کی تھی, لیکن انہوں نے 1,000 کا ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ 10,000 کی خود انٹرسٹڈ تھے کہ اس طرح پیسے اوورسیز انٹرسٹڈ تھے. اوورسیز بہت سارے یہ میسیجز دیتے رہے ہیں کہ جی آپ یہ لانچ کریں اسکیم, اس میں ہم پیسے دیں گے. پھر اوورسیز والوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ اگر پاکستان بانڈ ایشو کریں گے
تو اس میں بھی ہم انویسٹ کر دیں گے تاکہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج آ جائے, اور جب ملک کے حالات بہتر ہوں, 5 سال کا بانڈ ہو, فیصلہ ہو گیا وہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ تو یہ چیزیں اوورسیز خود میسیجز ان کو دے رہے ہیں کہ جی آپ لانچ کریں. یہ اسد عمر کو میسیجز جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو بھی تھوڑے صاحب اقتدار یا اختیار میں ہیں. اب چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے ابھی احتشام بتا رہے تھے کہ جو قرض اتارو اسکیم والا اور پھر وہ ڈالر فریز جو ہوئے اس میں خود لوگوں نے اپنے نکال لیے. زلزلے کے دوران جتنے پیسے آئے اور پاکستان میں ادھر ادھر ہو گئے, یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم یہ موقع اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھیں. اس کے علاوہ یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, چندہ جتنا جی چاہے ہم اکٹھا کر لیں, اس سے ڈیم نہیں بنتے, جو خاص طور پہ جو اتنے مہنگے ڈیم ہیں جس میں $21 بلین 21 بلین انیشل اسٹیمیٹ, بہت بڑی چیز ہے یہ. اس میں ہمیشہ یہی ہوگا کہ آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی جس سے آپ کو آمدن ہو. آج صورتحال یہ ہے جنہوں نے اس ریٹ تک پہنچایا ڈیم کی کاسٹ کو, ان کو بھی تو لٹکانا چاہیے نا. لیکن وہ یہ کرتے رہے کہ قرضے لے لے کے اور ایسے اسکیمز لانچ کرتے رہے جس میں سے کہ پیسہ آپ کو واپس نہیں آ رہا. اگر آپ اورنج ٹرین یا میٹرو بسز یہ بنائیں تو اس میں تو آمدن ہے ہی نہیں, بلکہ بسیں پرانی ہوئی تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ آمدن بڑھائیں, ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے. جب تک آپ اکانومی اور ابھی جیسے یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے خرچے اخراجات کم کریں گے, وہ کر رہے ہیں. یہ قرضے پہ چلنے والی حکومتوں کے چونچلے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ عیاشی کی زندگی گزارتے نظر آئیں. جو قرضے پہ ملک چل رہے ہیں ادھر پیسہ بچائیں. پھر یہ جو سرکولر ڈیٹ کا کھاتا ہے اس پہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آپ کا 1 ٹریلین روپیہ ہر سال آپ کا وہ اگر بن جائے تو آپ کیا کریں گے. اسی طرح جو آپ کی گھاٹے میں چل رہی ہیں اینٹیٹیز, آپ کے پی آئی اے اور یہ وہ 1 ٹریلین سے اوپر ان کا گھاٹے کا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کام تھا بڑا محنت کا. جب آپ نے کسی بھی فیلڈ میں اصلاحات کی نہیں تو نہ ملک میں پیسہ آیا نہ آپ لگا سکے. اب بھی یہ باہر سے جو پیسے آئیں گے اس سے نہیں بن سکے گا. الٹیمیٹلی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ کو ہی جنریٹ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ایک اگر دیکھیں نا 22 ملین مکعب فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے جس کی مالیت سنا $21 بلین بتائی جاتی ہر سال. اور پھر دیکھیں 3 ڈیم ہندوستان, 3 دریا ہندوستان کے پاس گئے, انڈس واٹر ٹریٹی کے 3 ہمارے پاس آئے. وہ تینوں ڈیموں پہ بنا رہے ہیں, ہمارے 3 ڈیموں پہ وہ پانی لے کے ڈیم بنا رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہاں تک عالم ہو گیا تو اب اس کے بعد کیا ہوگا. ہمارے پاس تو جس طرح بارشوں کا پانی سٹور کرنے کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی موجود نہیں ہے نا, وہ ٹیکنالوجی بھی وہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے چلے ایک طرح سے شروعات ضرور کی ہے, کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی انیشیٹو لے کے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے کہ بلین ٹری سونامی نامی پروجیکٹ جو کے پی کے گورنمنٹ پہ شروع کیا تھا اس میں بڑا ایک پازیٹیو میسج ضرور گیا دنیا بھر کو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی سربراہی کرتے ہوئے خان صاحب اس قسم کے ایشو سے کس طرح نمٹتے ہیں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد ایک اور اہم ایشو جو کہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اس پر بات کریں گے کہ پاکستان کی طرف سے سیاحوں کے لیے کرتار سنگھ بارڈر کھولنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے, بھارت میں اندرونی طور پر تو اس کی پذیرائی ہو رہی ہے لیکن آفیشلی سطح کے اوپر بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں آیا سوائے بھارتی ہائی کمشنر کے, جنہوں نے کہا ہے کہ ایک امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے خان صاحب کے آنے کے بعد. کیا واقعی بھارت کی طرف سے کوئی اور جیسچر آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گا پازیٹیو یا پھر نہیں, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوشگوار نہیں ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے اپنی وزارت سنبھالنے کے فوری بعد جس طریقے سے انیشیٹوز لیے ہیں اور ایک پازیٹیو میسج بھی ان کی طرف سے گیا ہے, اور اب جو ریسنٹلی کرتار سنگھ بارڈر کھولنے کی جو ڈیسیجن لیا گیا ہے یقیناً اس سے بڑا ایک اچھا اثر پڑے گا. لیکن بھارت کی طرف سے ہم اس کے ریاکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خاص کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب سے آغاز اس سیگمنٹ کا آپ سے کروں گی. صرف فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی مثبت رسپانس وہاں سے نہیں آ رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کو بار بار کوشش کرنی چاہیے یا پھر 1-2 میسیجز کے بعد پھر رک جانا چاہیے, اسٹیٹک ہو جانا چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں یہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. یہ پاکستان میں بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں, انڈیا میں بھی سوچتے ہیں. اس دن جب خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اس بارے میں ان سے پوچھا تھا. خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کسی صورت بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے, لیکن کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہی ان دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کا حل ہے, لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سے معاملات حل کیے جائیں,
जो लोग अमन पसंद है, उनकी वॉइस को इंडिया में प्रमोट किया जाए। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जेस्चर ऐसा होना चाहिए कि वो लोग वहां पे मजबूत हों और उनकी बात को लोग कंसिडर करना शुरू करें। तो कुछ तो पाकिस्तान को जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। इंडिया की तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ सुलह चाहते हैं। अभी जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो आप याद रखिएगा कि मोदी की हुकूमत जो जा रही होगी और दोबारा इंडिया में इलेक्शन आएगा तो वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे हालात खराब करेंगे, और वो डेलिबरेटली करेंगे, क्योंकि उसका उनको पॉलिटिकली फायदा होता है। वो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोलते हैं, उसके बाद वो वहां पे वोट हासिल करते हैं। लेकिन ये बात इंडिया भी समझता है और ये बात पाकिस्तान भी समझता है कि लड़ाई के अंदर दोनों की बका नहीं है, ना लड़ाई के अंदर दोनों का फायदा है। दोनों तरफ गुर्बत है, दोनों तरफ बेरोजगारी है, दोनों तरफ हालात खराब है। ये दोनों को ये मामला समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी और हमारा जो बका है वो दोनों की इस बात में है कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर काम करें। अगर हम लड़ेंगे और दुनिया के आलेकार बनेंगे, यानी अमेरिका की और रशिया की और चाइना की और बाकी मुल्कों की लड़ाई, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ेंगे तो उसमें हम दोनों का नुकसान है। मसला कश्मीर का हल भी जब होगा तो बैठ के होगा, लड़ाई के साथ अब नहीं होगा। लड़ाई वाला टाइम चला गया है, क्योंकि अगर अब लड़ाई होगी तो अब कश्मीर तो बहुत पीछे रह जाएगा, ना पाकिस्तान का कुछ बचेगा ना इंडिया को कुछ बचेगा, खुदा ना खास्ता, क्योंकि दोनों मुल्क इतने हथियारों से लैस हो चुके हैं और दोनों के जो जज्बात हैं वो इतने आगे तक निकल जाते हैं। मामला अब ये है कि दोनों मुल्क कब इस बात को समझते हैं और कब अपनी सियासी वाबस्तगियों से और सियासी जो नुकसान और फायदे हैं उनसे बालातर होकर इस खित्ते के अवाम के बारे में सोचते हुए इकट्ठे होकर कोई डिसीजन लेते हैं। इमरान खान साहब को फायदा यह है कि उनको ये क्रेडिबिलिटी है कि अगर इमरान खान इंडिया के लिए कोई सॉफ्ट से सॉफ्ट बयान भी देते हैं या 4 कदम आगे भी चलते हैं तो उनको गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है वो यकीन करती है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। नवाज शरीफ साहब जब कभी ऐसी कोई बात करते थे तो उसमें वो ऐसा तासुर आता था जैसे ये कारोबार कर रहे हैं इंडिया के साथ, इनके ताल्लुकात किसी और नौयत के हैं या ये इंडिया के साथ मिल गए हैं। तो इमरान खान का ये वाला इमेज नहीं है। इमरान खान इसका फायदा उठा सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में भी उनका इमेज बेहतर है, इंडिया में भी उनका इमेज बेहतर है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी नहीं आएगा, हो सकता है क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, कुछ और चीजें हो, फ्यूचर में हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, और ये सब जो परसेप्शन वाजपेयी साहब का था बीजेपी से होते हुए भी, वो परसेप्शन मोदी साहब का नहीं है। इलेक्शन करीब है, ठीक है, हार्ड हिटिंग भारत की तरफ से अगर होती है, खान साहब को बार बार अप्रोच करना चाहिए, या जिस तरीके से हम ये एक के बाद एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुस्बत बार बार मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में अगर रिस्पॉन्स ना भी आए पाकिस्तान को कंटिन्यू रखना चाहिए क्या इसे? देखिए, ये तो बिल्कुल शुरू की एक सूरत हाल है। मतलब सारा जो है कि दोनों तरफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में पाकिस्तान और इंडिया के अवाम का एक रिटोरिक है। उस रिटोरिक से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये बड़ी पुरानी बातें हैं कि हम जहाँ बहुत बड़ी बात है, हम पीस पे बैठेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, सब कुछ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपकी एक तकसीम ने एक ऐसी डिवीजन पैदा कर, और तकसीम आज की बात नहीं है, ये तकसीम 1000 साल की तकसीम है। जिस दिन महमूद गजनवी यहाँ आया था उस दिन से तकसीम शुरू हो गई हुई थी इस सारे इलाके की। आप जरा वाघा बॉर्डर पे जाके देख लें, इसको छोड़ दे, मैं तकरीबन 18 शहर घूमा हूँ भारत के, और मैं एक एक शहर के उन इलाकों में गया हूँ कि जहाँ बहुत कम पाकिस्तानी जाते हैं। मतलब मैं औरंगाबाद गया हूँ, मतलब मैं खजुराहो गया हूँ, मतलब अजंता लोरा के इलाके में, बनारस गया हूँ, उसके बाद ऊपर वो जो इलाका है अपना सांची वगैरह के इलाके में गया हूँ, सारनाथ गया हूँ। ये वो इलाके हैं कि जहाँ दूर दराज रिमोट हिंदू रहता है, उसको पाकिस्तान से इनहेरेंटली नफरत है। आप अगर अभी जब मैं एग्रीमेंट पढ़ रहा था इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? इतनी बड़ी जो असला खरीदा जा रहा है, जो अपने लोगों को भूख का शिकार करके, आप सोचे पाकिस्तान से आप रवाना हो, आप ट्रेन पे बैठें, आप अगर अर्ली मॉर्निंग का वक्त है तो सुबह के वक्त आपको लाखों लोग दोनों तरफ बाजार रफा हाजत करते हुए नजर आएंगे ट्रेन के साथ साथ। यानी 58% लोगों के पास वो नहीं है, अपना टॉयलेट की सहूलत नहीं है, और आप इतना बड़ा असला किस लिए खरीद रहे हैं? हमारे लिए खरीद रहे हैं। उन्होंने कोई चीन से जंग नहीं करनी, उन्होंने कोई बर्मा से जंग नहीं करनी, उन्होंने वहां जाके आगे को थाईलैंड से जंग नहीं करनी, बांग्लादेश से जंग नहीं करनी। ये है सिनेरियो। बिल्कुल ठीक। ये मैं इस पर टेक थोड़ा सा अमजद साहब का ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक, पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमजद साहब, सर एक मैसेज तो गया ना, इसका फायदा तो उठा सकती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? फायदा होगा। देखिए, बात ये है कि ये करतारपुर और किस्सा जो था, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट आज से 2 साल पहले भी तैयार थी इस काम के लिए। आप देखें, अगर
تو پاکستان سائڈ پہ باڑ لگائی ہے اس کوریڈور تیار کرنے کے لیے، لیکن انڈیا اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ تو ان کی پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب اسمبلی میں اس کے لیے قرارداد بھی پاس کیا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی نہیں مان رہی. اب چیز یہ ہے کہ ہمارا جیسچر جو بالکل آج مٹیریلائز ہو گیا، ہم نے اوپنلی کہہ دیا، اس کا وہاں پہ امپیکٹ آئے گا. یا تو ان کو کھولنا پڑے گا یا سکھوں کا پھر ریئیکشن دیکھیں گے. سو اس لحاظ سے ہم نے اپنا کام کر دیا. اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے تھے انڈیا کی کہ جی اس سے تعلقات اب جنگ آنسر نہیں، وہ سب کو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ انڈیا آپ سے نہیں تعلقات ٹھیک کرنا چاہ رہا. آپ کیا کر لیں گے بھئی؟ آپ سے کرکٹ نہیں کھیلتے، آپ سے ہاکی نہیں کھیلتے، آپ کھلوا سکیں 5 سال یہ گورنمنٹ پچھلی رہی ہے، اس سے پہلے 5 سال دوسرے 10 سال میں کرکٹ کھیل سکیں یہ؟ وہ تو ان کا مائنڈ سیٹ اور ہے. دیکھیں ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہم نے تعلقات ٹھیک کیے پھر کشمیر پہ بات کرنی پڑے گی کیونکہ پاکستان انسسٹ کرتا ہے، تو انہوں نے کشمیر پہ بات ہی نہیں کرنی. جتنا یہ پٹھان کوٹ اور یہ ہوا، یہ تو عقل کے اندھے یہاں پہ حکمران تھے جو اپنے آپ کو خود مجرم بنا کے بیٹھ گئے. لیکن بیرونی طاقتیں ان کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی ہیں اس نا، یہ بھی تو ایک لیے حقیقت کہ ہے. ہماری حکومتیں 5 سال پچھلے ہماری فورن پالیسی تباہ حال رہی. فورن آفس ایک یتیم خانہ تھا وہاں پہ. یہ آپ نے 80,000 لوگ مروائے اور پھر بھی بھارت دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہم دہشت گردی کراتے ہیں. یہ حکومت تو اتنا نہیں بولی کہ جناب اگر ہم کرواتے تو 80,000 ادھر بھی مرتے. یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ آپ کس فریم آف مائنڈ تھے. جندل آتا ہے یہاں پہ پرائم منسٹر اکیلے، اس کو ملتے ہیں اور وہ ان کو قائل کر دیتا ہے کہ جی ہم جا کے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے کیس، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ مودی سے جا کے آپ مودی سے لاہور اکیلے مل رہے ہیں بھی، آپ پرائم منسٹر ہیں، نہ فورن آفس کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ ہے، نہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ کا. مودی سارا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج آپ اس حال پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ نیریٹو انڈیا کا تھا جو بار بار وہ کہتے رہے کہ جی حکومت پاکستان تو آپ کے تعلقات اچھا کرنا چاہتی ہے، فوج اس میں رکاوٹ ہے. یہ وہاں سے آیا اور ہمارے لوگ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ انہوں نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دی. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جو سول اور سر ملٹری کہتے ہیں بار بار ایک پیج پہ، اس کو کوٹ بھی کیا عمران خان صاحب نے اپنی 6 ستمبر کی اسپیچ میں کہ یہ کیا ٹرم ہے، دونوں چیزیں اور دونوں انسٹیٹیوشن ایک پیج پر ہیں. سر آپ کے خیال میں اس کا فائدہ پاکستان اٹھائے؟ یہ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے بعد کے سٹیپ کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ وہاں سے تو کوئی رسپانس ابھی نظر نہیں آتا بھارت سے. دیکھیں ثنا، اگر آپ مجھ سے دیانتداری سے پوچھیں تو میں آنے والے کچھ عرصے تک تو میں نہیں دیکھتا کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سفارتکار خاص طور پہ بات کہتے ہیں کہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں پوسچرنگ. انہوں نے کہا یہ پوسچرنگ پاکستان کو چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ انڈیا کو آپ کتنا بھی ان کے قریب چلے جائیں نا، کچھ بھی کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اس وقت بمبئی دھماکوں کے بعد سے لے کے اب تک وہ کسی طرح تیار نہیں. آگرہ میں مشرف صاحب کے پاس کہا جاتا ہے کہ بڑا موقع مل گیا تھا، اور جب 6 پوائنٹ سے ایگریمنٹ قریب تھا سنا ہوا، پھر سکٹل کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے، بی جے پی کے کچھ کانگریس کے اور بی جے پی کے رہنماؤں نے مل کے کیا. اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ جی جو اور ایشوز ہیں، سرکریک ہے، اس کے بعد سیاچین ہے، اس پہ معاہدے بالکل تیار، ہر چیز پڑی، اس پہ بھی وہ بھاگ گئے. دیکھیں اب صورتحال اس وقت ایسی ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے جنرل صاحب نے بتایا کہ ہماری حکومتوں نے خود اس مسئلے کے ساتھ کھلواڑ کیا نا. جب آپ خود کنسیڈ کر دیں نا، موقع دیں خود کہ جی ٹھیک ہے ہر وقت آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری سائڈ تیار نہیں ہے، اب بدلتے حالات میں ہمارے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے. اب کشمیر کے مسئلے پہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی تھوڑے تعلقات بہتر ہوں گے جب UN کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو، آپ تقریر کریں، جب آپ کا فارن منسٹر اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بولے کشمیر کا نام نہ لے. ہم نے دیکھا 3 سال تک ایسا وقت آیا مشرف صاحب کے زمانے میں کشمیر کا نام لینا ہی چھوڑ دیا گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کوئی کشمیر پہ بات کرنے کے لیے ہندوستان تیار ہو گیا. اب وہ دونوں پارٹیاں جو نا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اینٹ کتے کا بیر ہے، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے ان کو وہ آرٹیکل 360 یاد آ جاتا ہے کہ نہیں جی انٹیگرل پارٹ ہے، یہ تو ٹوٹنگا کسی صورت میں نہیں جا. میرا خیال ہے اب ہمارا کیس ہم نے خود اتنا ویک کر لیا نا، معذرت خان لہجہ ہم نے خود اختیار کر لیا ہے، چاہے انٹرنیشنل فورم ہو، چاہے ہندوستان کے ساتھ بائیلیٹرل بات چیت کرنی ہو. سب سے اہم بات ہے کہ جی آپ کا کیس اتنا ویک ہے، سب دنیا کہتی رہی ہے. لیٹلی چائنا نے اور ایران نے آفر کیا کہ ہم آپ کے درمیان نیگوسیشن کرواتے ہیں، جی ہم کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. بھئی جب 2 ملکوں کے درمیان 70 سال ہو گئے ہیں، ایک کسی چیز پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو جائے. اچھا صاحب، پھر اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں، کرنا کیا چاہیے؟ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں، اور اب تو ان کی ایروگنس کو لیول یہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہ صرف یہ ہو بلکہ ہر بات میں ہماری بات مانے. جس طرح سکم ان کے بالکل نیچے لگ کے رہ رہا ہے، سری لنکا ہے، ایون بنگلہ دیش ہے، ہماری بات مانتے ہیں.
پاکستان بھی مانے اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مر جائیں گے نہیں مانیں کشمیر گے. کی بات کرنی شروع کر دی. ہاں اور چلیں ان کے اب فلمی اداکار جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان جو 1947 میں آزاد کروایا تھا آزاد کشمیر وہ خود رکھ لے, یہ کشمیر جو ہے نا ہمارے پاس ہی رہنے دیں. اب دیکھیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ مہاراجہ سنگھ نے لیا تھا 20 لاکھ روپیہ خرید کے اور انہوں نے خود جا کے ہندوستان سے کہا کہ جی ہم ہندوستان میں مطلب کرتے ہیں. دوسری ریاستیں بھی آ جاتی ہیں نا, جوناگڑھ کی ریاست تھی اور وہ بھی ہوا, وہ بھی ریاستیں میں گئی. رکھا جائے. بالکل ٹھیک. چلے جہاں عمران خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے وہیں کم از کم یہ میسج ضرور جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو گفتگو بھی کر رہے ہیں کم از کم وہ سول اور ملٹری ایک پیج پر ہونے کا ثبوت بھی دیتی ہے, اور کم از کم یہ ضرور ہے کہ عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا یہ میسج ضرور کنوے ہوگا کہ پاکستان خود انیشیٹ کرنا چاہتا ہے, پرامن راستے کی طرف جانا چاہتا ہے. اب سامنے سے کیا جواب آتا ہے یہ بھی عالمی برادری کو بخوبی دیکھ لینا چاہیے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کے آخری سے میں بات کریں گے شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز جو کہ فائل کیے گئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے, ان 3 میں سے 1 کا فیصلہ آیا ہے, لیکن اسی قسم کا اب ہم ماحول بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک اور جی آئی ٹی کے لیے جو کہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے ہے. کیا ایک نیا پلندہ کھلنے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف 3 ریفرنسز فائل کیے گئے تھے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے, اور اس میں سے 1 کا نتیجہ آیا اور اس کی صورت میں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کو جیل جانا پڑا. بقیہ 2 ریفرنسز ابھی باقی ہیں, لیکن نیب کی طرف سے اب دیگر معاملات کے اوپر بھی اب قدم اٹھائے جا رہے ہیں, جس میں سے ایک منی لانڈرنگ کیس ہے جس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے. کس حد تک احتساب کا سسٹم فعال اور افیکٹو ہو سکا ہے پاکستان میں, ہم پروگرام میں اس پر ذرا سا بات کریں گے. اب سب سے آغاز آپ سے کروں گی اس سیگمنٹ کا. سر ایک تو یہ کہ یہ جو 1 سال کے دوران ہم نے دیکھی چینجز ہوتے ہوئے, نیب کو کبھی بھی اچھا ادارہ نہیں کہا گیا, لیکن یہ جو پورا کیس چلا اور اس کے بعد سزائیں ہوئیں, آپ کو لگتا ہے کہ نیب کچھ بہتری کی طرف گیا؟ اور دوسرا زرداری صاحب کے کانٹیکس میں اگر ہم منی لانڈرنگ کیس کی بات کریں تو کیا ہم ایک نئی جی آئی ٹی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نئے ریفرنسز کی طرف دیکھ رہے ہیں راستہ جاتے ہوئے؟ دیکھیں جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. ایک کیس جس کا فیصلہ ہوا جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی وہ جی آئی ٹی تھی جس نے تحقیقات کر کے تو کیس بنا کے دیا, اور پھر نیب کے ہاتھوں چلا تو تب بھی ان کے پروسیکیوٹرز اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل نہیں کر سکے. یعنی سارا کریڈٹ جی آئی ٹی کا ہے آپ کے خیال؟ یہ جی آئی ٹی کا ہے. اب جی آئی ٹی بنی ہے, پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آئی ٹی میں کون لوگ ہوں گے, کیونکہ اس وقت بھی جو پہلی جی آئی ٹی بنی تھی وہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر کے تو پھر خود نام دیے تھے, کیونکہ اگر اداروں سے آپ لے لیں نام تو وہ تو وہی لوگ دیتے ہیں جو آ کے ان کو کلین چٹ دینے والے. لیکن اس وقت تو میاں صاحب کی حکومت تھی نا, تو ہو سکتا ہے ان کا انفلوئنس بھی رہا ہو. میاں صاحب کی حکومت تو ادارے تو وہی ہیں نا ابھی تک, کسی نے بھی ان اداروں کی ابھی اصلاح نہیں کی. 1-2 کے اداروں کے ہیڈز جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی اداروں میں نیچے لیول تک لوگ ہیں وہ بھی یہ ٹاسک فورس وغیرہ بن رہی ہیں, کوئی شاید کل کو کوئی اصلاح ہو جائے. اصل تباہی ہوتی ہے جوڑی اب نیب میں بھی لوور لیول پہ ہوتی ہے, جہاں پہ انویسٹیگیشن ہے وہاں لوپ ہول چھوڑا جاتا ہے, کیس بن جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, عدالت سے جا کے بری ہوتی ہیں اس لیے کہ اس کو بتا دیا جاتا ہے ڈیفینڈر کو کہ وہاں پہ یہ چیز ہم نے لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے, تم نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, تو پھر وہ عدالت سے چھوٹتا ہے. پہلے بھی زرداری صاحب عدالتوں سے چھوٹے ہیں. تو یہ اصل میں انویسٹیگیشن ہی اتنی زبردست ہونی چاہیے فول پروف کہ وہ سارا ایویڈنس سامنے آیا اور عدالت مجبور ہو اس کو سزا دینے. لیکن نیب آپ کے خیال میں اتنی افیکٹیولی اب کچھ بہتری امید کی جا سکتی ہے؟ کیسز بہت کھول لی انہوں نے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا کیس میرے سامنے نہیں ہے جہاں نیب نے کیس لڑ کے تو سزا دلوائی ہو کسی کو. وہ جب میگا کیسز میں کوئی سزا کسی کو دلوا لیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کامیابی سے کام کیا. تحقیقات تو ساری کھل کے بھی خراب ہو سکتی ہیں, کل کو ان میں لوپ ہولز نکل آئیں تو وہ بھی چھوٹ. زرداری صاحب والا پوائنٹ آپ نے بہت اچھا کوٹ کیا, اور یہ سب سر یہ جو زرداری صاحب تقریباً 8-10 سال کیسز بھگتتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی کیس میں مجرم ثابت نہیں ہو سکا, اور میں اس طرح یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں بھی پیش ہو رہا ہوں اور اس میں بھی میرے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکے گا, پرعزم ابھی بھی نظر آتے ہیں. سر آپ کے خیال میں کیا احتساب کے سسٹم میں کچھ بہتری آئی ہے اگر ہم نواز شریف صاحب کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں؟ دیکھیں وہ بالکل پرعزم نہیں ہے. 2015 کا یہ کیس ہے اور 2015 کے کیس میں آپ ساری کی ساری صورتحال یہ دیکھیں
کہ انویسٹیگیشنز نے اس کو سٹمپ کر دیا تھا. جے آئی ٹی کے بارے میں ہمارے یہاں ایک خبر بنا دیتا ہے جیسے جو کوئی فیصلہ کرنے والی عدالت بن کے بیٹھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ ایک ایسی باڈی بناتی ہے کہ جو ایکسیسیبلٹی جس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر بینکنگ کورٹ بلانا چاہیے ان کو بلا سکتی ہے, وہ کسی اور جگہ سے مدد لینا چاہے تو لے سکتی ہے, تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. وہ ہوتا ہے کہ ایف آئی اے والا وہ جاتا ہے پروونشل گورنمنٹ میں, اس کو کوآپریٹ نہیں کرتے, یا کوئی پولیس والا جاتا ہے, وہ بینک والے اس کو ڈاکومنٹ نہیں دیتے, تو اس لیے اس کو امپاور کیا جاتا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے اور اس تحقیق آگے پہنچ سکتی ہے. صورتحال یہ ہے, آپ دیکھیں نا, چھوٹا سا ایشو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, شرجیل میمن والا ایشو دیکھ لیں. اب پاکستان کے اندر رائٹ فرام ویری بگننگ, یعنی آپ میجسٹریٹ سے لے کے چیف جسٹس تک ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جیل کو وزٹ کرے. ہم جب ڈپٹی کمشنر تھے ہم جیل وزٹ کیا کرتے تھے, ہمارے چیف جسٹس ہماری عدالت بھی وزٹ کرتے تھے اور جا کے جیل بھی وزٹ کرتے تھے. یہ سارے کے سارے چیف جسٹس, میں بڑے بڑے نام لے سکتا ہوں. اب ایک چیف جسٹس وہاں پر جاتا ہے اس جگہ پہ جو جیل ہے, اور اس جیل کے اندر سے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے. وہاں کس کو وزٹ کرنا چاہیے تھا؟ میجسٹریٹ کو. وہاں وزٹ کرنا چاہیے تھا سیشن جج کو. وہاں وزٹ کرنا چاہیے تھا ڈپٹی کمشنر کو. یہ لوگ تو وزٹ نہیں کر رہے. ایون تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ایک اور بڑی کہانی ہے کہ آپ کی ہر چیز بدل جاتی ہے. یہ ہے سسٹم. اس سسٹم کے اندر جے آئی ٹی بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, اور یہ جے آئی ٹی بنی ہے اور اسی لیے وہ خوف زدہ بھی ہیں. پہلے زرداری صاحب دیکھیں نا, زرداری صاحب کا معاملہ کیا ہوا, ریسورسز اور اتنا ٹائم ہم ہر جے آئی ٹی کو اگر دیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا ٹائم تھوڑا سا کم معذرت چاہوں گے, اور اس سے کیس ہی اتنا کمزور بنایا گیا. میرا خیال ہے ایک مدت کے بعد اب لوگوں کو امید ہونے جا رہی ہے کہ شاید نیب کا ادارہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے گا, اور جس طرح ان کی انویسٹیگیشن پروسیکیوشن بہتر ہو رہی ہے, وائٹ کالر کو انرتھ کرنے کے لیے اکانومسٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اس طرح کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے حکومت میں, جی کسی طرح بھی کسی کے خلاف اس ادارے کو استعمال نہ کیا جائے. تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ ٹرانسپیرنٹ فیئر فری جو ہے نا وہ سب کے لیے ہوگا. اب نظر آ رہا ہے کہ سب پارٹیوں کے لوگ پھنس رہے ہیں. ایون آپ دیکھ لیں جس طرح انکوائری شروع ہو گئی ہے پرویز خٹک کے خلاف ہو گئی ہے, علیم خان کے شروع ہوا ہے کراچی میں, آپ دیکھ لیں کل سے خبریں. تو میرا خیال ہے اب لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ شاید ان کو احساس ہو رہا ہے. جس طرح بابر اعوان صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے, ایک بڑا اچھا میسج گیا ہے کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ تو یہ کہتے ہیں دیا لیکن لیا گیا. تو میرا خیال ہے یہ لگ رہا ہے عمران خان کی حد تک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زیرو ٹالرنس. شروعات تو ہو چکی ہے لاسٹ فیو منٹس میں. عمران خان صاحب سے لاسٹ ریمارک کے کس حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جے آئی ٹی بنے گی, اس سے بھی کچھ بڑے نام اب جال میں پھنسیں گے احتساب کے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جے آئی ٹی کیسی بنے گی. اگر جے آئی ٹی کے اندر ٹھیک بندے ہوں گے اور وہ کام کر سکیں گے, ان کے پاس اختیارات موجود ہوں گے اور ادارے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور اس کے اوپر باقاعدہ چیک موجود رہے گا, تو پھر تو امید کریں کہ آپ اگر غلط ہوا ہے تو پھر غلط ہوگا, اگر صحیح ہوا ہے تو پھر صحیح ثابت ہوگا. لیکن اگر جے آئی ٹی بنی اسی طرح کی جس طرح کی جے آئی ٹی پہلے سندھ میں بنتی رہی ہے, جن کی رپورٹیں اب تک منظر عام پہ ہی نہیں آئی اور جن کا پتہ ہی نہیں چلا کب بنی, کہاں گئی, کیا ہوا, تو پھر تو کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلے گا. لیکن جو یہ ٹریک ریکارڈ ہے اس عدلیہ کا, انہوں نے جو پہلے جے آئی ٹی بنائی ہے اس سے کام انہوں نے ٹھیک لے لیا تھا, تو امید کر سکتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی بھی کام ٹھیک کرے گی. لیکن یاد رکھیں, آپ کا پاکستان میں انصاف اور احتساب اس وقت مکمل ہوگا جب آپ کے ادارے کام کریں گے اور آپ کو جے آئی ٹی نہیں بنانی پڑے گی. اس وقت آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ اب حکومت نے ادارے اتنے مضبوط کر دیے ہیں کہ آپ کو جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں رہی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. گورنمنٹ کی طرف سے ضرور اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی جاتی ہے, لیکن ایسا موقع ہی نہ ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے خود ابھی کہا, اگر ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں تو پھر شاید کسی کو انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہ پڑے, ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے پرفارم کر سکے. چاروں مہمانوں کا شکریہ. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.